अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ MNA के जो हर हल्का है NA1 से लेकर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो हमारा फाइनल तज्जिया है मेरे इस न्यू जो चैनल है हमारा नो साइड के ऊपर, जितना भी हमने पिछले 2 माह के अंदर यहाँ पर चीज़ें डिस्कस की हैं, अब उसको हम इंशाल्लाह वाइड अप कर रहे हैं। तो आज उस हवाले से हमारी दूसरी एपिसोड है। पहली एपिसोड मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाकर दे सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे NA9 से आगे चीज़ें चलाते हैं। ये जो NA9 का हल्का है, ये वो हल्का है जहाँ पर पिछली दफ़ा जुनैद अकबर साहब यहाँ पर MNA मुंतखब हुए थे। यहाँ ये मालाकंड का ये हल्का है, यहाँ पर पिछली दफ़ा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट किया था, लेकिन वो यहाँ पर जुनैद अकबर साहब से हार गए थे। 81,000 वोट लिए थे जनाब जुनैद अकबर साहब ने, और बिलावल साहब के सिर्फ 40,000 वोट थे। आधे वोटों से यहाँ पर उनको शिकस्त हुई थी। यहाँ पर जो आज़ाद हैसियत में थे मियाँ गुल खुरम साहब, उन्होंने भी पिछली दफा 33,000 वोट लिए थे। अब यहाँ पर जुनैद अकबर साहब जो हैं वो दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। ये जेल में भी रहे, इनके ऊपर बड़ी सख्तियाँ की गई। इनको कहा गया कि आप पार्टी तब्दील कर दें, इस सीट के ऊपर आप किसी और पार्टी में चले जाएं तो आपको रहम दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जुनैद अकबर साहब जो है वो खड़े रहे। अब वो वहाँ पर कैंपेन भी कर रहे हैं, वो जमानतें उनकी हो चुकी हैं। इस सीट के ऊपर अभी 2 दिन पहले जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जलसा किया था। सजाद अहमद, ये जो यहाँ सैयद अहमद अली है वो पार्टी के उम्मीदवार हैं। सजाद खान PMLN के हैं और लुकमान खान जो है वो ANP की तरफ से इस सीट के ऊपर MNA का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। जुनैद अकबर साहब जो है वो यहाँ पर एक आसानी से ये सीट जीत जाएंगे। वो कि सैयद अहमद अली जो है ये पाकिस्तान में पार्टी के, वो यहाँ पर एक कैंपेन कर रहे हैं, अच्छी कैंपेन कर रहे हैं। जलसा भी उन्होंने करा दिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, एक हवा बनाने के लिए इलाके के अंदर। लेकिन वो अभी तक बहुत दूर है। मेरा अपना ये ख्याल है कि यहाँ पर जुनैद अकबर जो है वो एक वादे अक्सरियत के साथ इस सीट को जीत जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जी NA10 की। ये हल्का है इस दफा यहाँ पर, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट हल्का है इस हवाले से क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन आजकल जनाब गौहर अली खान साहब, वो यहाँ पर MNA का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। ये बाजोड़ का हल्का है, बुनेर का ये हल्का है NA10। यहाँ पर जो है पिछली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग जनाब शेर अकबर खान यहाँ कामयाब हुए थे 58,000 वोट लेकर। कामरान खान 38,000 और अब्दुल रऊफ जो है उन्होंने भी 38,000 वोट लिए थे। अब गौहर खान साहब की जब से वो बने चेयरमैन और फिर जब वो वहाँ बुनेर गए हैं अपने हल्के के अंदर, उन्होंने 2-3 जलसे किए हैं, कॉर्नर मीटिंग किए हैं, तो उससे बुनेर का पूरा वो सिनेरियो जो है वो सबके सामने आ गया है। इस सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैन जनाब गौहर खान साहब, उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं है। वो आसानी से ये सीट जीत जाएंगे। कोशिश की जा रही है उसके हवाले से, लेकिन वहाँ पर जितने भी इवन के ANP के भी लोग थे वो भी गौहर खान को इसलिए पसंद कर रहे हैं कि गौहर खान एक तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन बंदे हैं, शरीफ इंसान है, दूसरा वो बहुत बड़ी पार्टी के चेयरमैन है। तो KPK के जो लोग हैं वो इस बात में बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो उनके मानी चेयरमैन हैं, उन्होंने जो अपनी सदा जो चेयरमैनशिप है वो पंजाब को देने के बजाय KPK को दी है। तो इस तरह से जो ओनरशिप मिली है और खुसूसन बुनेर के लोगों को ओनरशिप मिली है, इस वजह से गौहर खान का यहाँ पर इलेक्टोरल जो वोट बैंक है वो भी बड़ा है। तो इसलिए यहाँ पर गौहर अली खान जो है वो बहरहाल आसानी से जीत जाएंगे। इसके बाद चलते हैं जी NA11 के ऊपर। NA11 ये शांगला का हल्का है। इस दफा अच्छा पिछली दफा यहाँ पर इबादुल्ला खान जो है वो मुस्लिम लीग नून के, वो यहाँ पर 34,000 वोट लेकर कामयाब हो गए थे। सुदेदुर रहमान ANP के थे, उन्होंने 32,000 वोट लिए थे। और वकार अहमद खान जो है वो पिछली दफा तकरीबन 27,500 वोट लेने में कामयाब रहे थे। अब यहाँ पर इबादुल्ला खान जो है उनको टिकट यहाँ पर जारी नहीं किया गया। यहाँ पर अमीर मकाम साहब को टिकट जारी किया गया है, क्योंकि अमीर मकाम को, मेरा अपना ये ख्याल है कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये चाह रही है कि अमीर मकाम को किसी तरह से कौमी असम्बली के अंदर लाया जाए। तो इस सीट के ऊपर ये वो हल्का है शांगला का जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक तगड़ी पोजीशन में रहती है, हमेशा से यहाँ पर वो जीतती भी रही है। इस दफा भी इसलिए यहाँ पर जो टिकट है वो अमीर मकाम साहब को दिया गया है ताकि वो यहाँ पर जो है वो एक बेहतर और अच्छी कारकर्दगी दिखा सके।
پھر یہاں پر جو مقابلہ ان کا ہے سید فرین خان پاکستان تحریک انصاف کے اور اورنگزیب خان جو ہے وہ ANP کے یہاں پر امیدوار ہوں گے. یہاں پر بڑا اچھا اور تگڑا مقابلہ ہوگا. پچھلی دفعہ 2 سے 2,500 ووٹ کا فرق رہا ہے مسلم نون اور ان کے درمیان، وہ کہ پاکستان تحریک انصاف تیسرے نمبر پر تھی اور ان کا جو ووٹ کا فرق تھا وہ تقریباً 6 سے 7,000 کا ووٹ کا فرق تھا. لیکن اب یہاں پر فرین خان، سید فرین خان اور پھر اس کے بعد امیر مقام صاحب اور اورنگزیب کے درمیان ایک بڑا اچھا اور تگڑا مقابلہ ہوگا. NA11 بھی وہ حلقہ ہے KPK کے اندر جہاں پر اس دفعہ پریڈکشن جو ہے ابھی سے کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے. کسی بھی کی بھی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. نون لیگ کی پوزیشن اس حوالے سے بہتر ہے کیونکہ وہ یہاں سے ہمیشہ جیتتے رہے، وہ ان کا گڑ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ کیونکہ ہوا اب زیادہ چل رہی ہے، جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی ایک بہتر پوزیشن کے اندر ہے. ANP نے پچھلی دفعہ بھی یہاں پر اچھی کارکردگی دکھائی تھی. یہاں پر ANP کا اپنا ووٹ بینک موجود ہے، بہت عرصے سے موجود ہے. وہ یہاں پر ہمیشہ سے نون لیگ کی مخالف الیکشن لڑتے رہے ہیں، تو اس لیے یہاں پر مقابلہ بڑا اچھا اور تگڑا مقابلہ ہوگا ان تینوں شخصیات کے درمیان. اس کے بعد چلتے ہیں جی، آگے چلتے ہیں. یہ حلقہ ہے NA12 جس کو کوہستان کم کولائی پلاس کا جو حلقہ ہے. یہ اس دفعہ یہاں پر الیکشن جو ہے پچھلی دفعہ آفرین خان جو ہے MMA کی طرف سے متحدہ مجلس عمل کتاب کے نشان کے اوپر انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا. محمد آفرین خان انہوں نے یہاں پر الیکشن جیتا تھا. ان کا مقابلہ یہاں پر دوست محمد شاکر آزاد حیثیت میں تھے، ان سے ہوا تھا. تقریباً 1800 ووٹ ان کے کم تھے. پھر جہاں پر پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے محبوب اللہ خان جو تھے وہ تقریباً 12,500 ووٹ لیے تھے، وہ یہاں پر تیسرے نمبر پر تھے. اب یہاں پر مقابلہ جو ہے محبوب اللہ خان پاکستان پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر ہے، تاج محمد PTI کے ٹکٹ کے اوپر ہے، اور JUF کے جو ہے صلاح الدین ایوبی میرے خیال میں پورا ان کا جو نام ہے. یہاں پر جو صلاح الدین ایوبی ہے جو MMA ہے اس کی پوزیشن بہتر ہے، لیکن ان کا مقابلہ پاکستان پارٹی کے محبوب شاہ کے درمیان ہوگا. ایک اچھا مقابلہ ہوگا. محبوب اللہ خان پچھلی دفعہ اپنے آزاد حیثیت میں تھے، ان کو اس وقت بھی PMLL میں تھے، پاکستان مسلم لیگ میں تھے. وہ اس کے بعد جو ہے وہ N اور Q نہیں تھا ان کے ساتھ، تو اب کے بعد وہ پارٹی میں چلے گئے. وہاں پر بھی انہوں نے 13-14 ووٹ لیے تھے. تو اس سیٹ کے اوپر جو وننگ وہ ہے ووٹ ہے وہ 18 سے 20,000 ہی ہے، تو وہ آسانی سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں. یہاں پر اچھا مقابلہ ہوگا. پاکستان تحریک انصاف پچھلی دفعہ یہاں پر نہیں تھی اس طرح سے زیادہ اچھی کارکردگی دکھا سکی. 7.5 میرے خیال 9,500 یہاں پر ان کے ووٹ تھے. اس دفعہ تاج محمد جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی بہتر کارکردگی دکھائی جائے. دیکھتے ہیں کوہستان اور کولائی پلاس کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن ابھی تک کے مطابق میری پریڈکشن یہ ہے یہاں پر پیپل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے درمیان بڑا اچھا اور تگڑا اور بہترین مقابلہ ہوگا. اس کے بعد چلتے ہیں جی ہم NA13 کے اوپر. NA13 کا یہ جو حلقہ ہے یہاں پر پچھلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے محمد نواز خان جیت گئے تھے 34,000 ووٹ لے کر. MMA کی طرف سے یہاں پر MMA نے 23,500 ووٹ لیے تھے. پاکستان پارٹی نے یہاں پر پچھلی دفعہ 12,500 ووٹ لیے تھے. اب کے بعد یہاں پر محمد نواز خان جو ہے وہ دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں. محمد یوسف خان جو ہے وہ JUF کے ہیں اور سعید احمد جو ہے جماعت اسلامی کے ہیں. اس لیے اس سیٹ کے اوپر جو ہے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب کے بعد محمد نواز خان کا مقابلہ نہیں ہے، وہ اس سیٹ کے اوپر بڑے کمفرٹیبل ہیں ابھی تک کے مطابق، کیونکہ یہاں پر مقابلہ اصل میں MMA کی طرف سے ہونا تھا. MMA اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر بھی محمد نواز خان جو ہے وہ اچھی اور بہتر پوزیشن میں وہ یہ سیٹ جیت جائیں گے. اس کے بعد ہم جی انٹر ہوتے ہیں مانسہرہ، یہ جو ایبٹ آباد ڈویژن ہے وہاں پہلا حلقہ ہے جی NA14. یہاں پر سردار یوسف زمان خان کا مقابلہ ہے محمد سلیم عمران کے ساتھ، اور پاکستان پارٹی کے جو ہے ان کو وہ ہے محمد شجاع خان. یہاں پر سردار یوسف زمان خان اور محمد سلیم عمران کے درمیان بڑا اچھا اور تگڑا مقابلہ ہونے کی توقع ہے. یہاں پر مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے ووٹ بینک رہا ہے، اس لیے اس سیٹ کے اوپر جو ہے، لیکن سلیم عمران جو ہے وہ PTI کا کیونکہ اب ووٹ بینک کچھ حد تک بڑا ہے، تو یہاں پر اصل مقابلہ جو ہے وہ ان تینوں کے درمیان ہوگا اور بڑا اچھا اور تگڑا مقابلہ یہاں ہونے کی توقع ہے.
پچھلی دفعہ اس سیٹ کیونکہ اس کے تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں حلقہ بندیاں تبدیل ہوئی ہیں. پہلے یہاں پر اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ محمد صالح حیات جو محمد صالح سواتی جو ہے وہ آزاد حیثیت میں پی ٹی آئی نے ان کو سپورٹ کیا تھا وہ بھی تھے. تو وہ بہرحال آگے پیچھے ہو کر اب جو ہے یہ حلقہ کچھ آدھا ادھر ہو گیا ہے آدھا کسی اور سائڈ پہ اوپر ہے, اس لیے یہ تقسیم ہو گیا ہے. اس کے بعد کا جو حلقہ ہے NA-15 یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر جناب میاں محمد نواز شریف صاحب اس دفعہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ان کا مقابلہ یہاں پر جو اس دفعہ ہو رہا ہے وہ مفتی کفایت اللہ صاحب کے درمیان ہوگا. محمد صالح سواتی وہ MNA رہ چکے ہیں, وہ پچھلی بار ان دونوں حلقوں کے اوپر مشتمل ایک حلقہ تھا تو اس کے اوپر وہ بنے تھے. اب کے بار کیونکہ یہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں, یہ کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں, اس لیے محمد صالح سواتی یہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں. یہاں پر نواز شریف صاحب اور زرگل خان جو ہے, اچھا انٹرسٹنگ بتاؤں, زرگل خان نے پچھلی دفعہ وہ والی جو سیٹ ہے وہاں پر پچھلی دفعہ 60,000 پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن انہوں نے ووٹ لیے تھے. اب زرگل خان جو ہے وہ خود یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ کینڈیڈیٹ بن گئے. یہاں پر بڑے تگڑے تگڑے جو لوگ ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. نواز شریف صاحب ظاہر ہے بہت بڑی شخصیت, زرگل خان وہ 60,000 پچھلی دفعہ ووٹ لے چکے ہیں. مفتی کفایت اللہ JUF کے بڑے اہم رہنما, بڑے KPK کے حوالے سے میڈیا کے اوپر بڑا وہ آتے رہتے ہیں. صاحبزادہ محمد گشتاسب خان یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس دفعہ یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں, اور محمد صالح سواتی یہ بھی MNA پچھلی دفعہ رہ چکے ہیں. تو اس سیٹ کے اوپر جو ہے میاں محمد نواز شریف زیادہ آسانی سے یہ سیٹ جیت جائیں گے. زیادہ آسانی ان سینس کہ وہ پرسنالٹی کا ووٹ ہے. یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ پرسنالٹی کے حوالے سے ووٹ دیتے ہیں. یہاں پر جو مشینری ہے وہ بھی خوب استعمال ہو رہی ہے, مجھے وہاں پر پتہ چلا ہے کچھ لوگوں کے تھرو خوب مشینری استعمال ہوئے. جو جلسے جلوس ہیں وہ بھی کچھ لوگوں کی حمایت کی وجہ سے, کچھ لوگوں کی وجہ سے وہ مل کے ہو رہے ہیں. تو اب یہ فائنل جو ہے وہ بعد میں پتہ چلے گا کہ کیا وہ ووٹ بھی دلوا سکتے ہیں یا نہیں. لیکن بہرحال کیونکہ نون لیگ کا یہاں پر پہلے بھی ووٹ بینک رہا ہے تو اس لیے یہاں پر میاں محمد نواز شریف, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ اس سیٹ کو وہ جیت جائیں گے. یہاں پر سردار جو شاہجہاں یوسف صاحب ہیں وہ یہاں پر ان کی اچھی کمپین بھی کر رہے ہیں. شاہجہاں یوسف ہمیں پتہ ہے کہ وہ MNA بھی رہ چکے ہیں, وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں, تو وہ یہاں پر ان کی کمپین کر رہے ہیں. تو اس لیے یہاں پر ایک نون لیگ کو زیادہ مشکلات کا سامنا, میرا اپنا یہ خیال ہے, یہاں پر نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد جو آخری آج ہمارا حلقہ ہے یہ ہے جی NA-16. یہ NA-16 جو ہے یہ ایبٹ آباد کا ایک حلقہ ہے. اچھا ایسے کرتے ہیں, بلکہ ایبٹ آباد کے 2 حلقے ہیں, اس کو پھر اگلی ولاگ کے اندر ہم ٹچ کریں گے. تو ابھی تک جو ہے NA-15 تک ہی ہم اس ولاگ کے اندر کرتے ہیں. ٹائم بھی 12-13 منٹ ہو گئے. جو ہے یہ جو KPK کے اندر آئے آپ ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں. یہاں 80 سے 90% تک جو ٹرینڈ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. وہ پچھلی دفعہ بھی تھا, اس دفعہ اس سے زیادہ ہے. یہ کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے یا نہ آئے, یا کہ کچھ لوگوں کو پسند ہو یا نہ ہو, KPK کے اندر اس دفعہ کسی بھی اور پارٹی کی ٹکٹ لے کر آنا, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ اس دور کے اندر وہ سمجھیں کہ ان کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹی جو ہے اس KPK کے اندر اب وہ تگڑی اور مضبوط ہو چکی ہے. اگر ان حالات میں کوئی بھی پارٹی یہاں پر ٹکٹ نکال سکتی ہے, تو یہ جو ابھی تک ہم نے 15 کیے ہیں ان میں سے پارٹی کو ایک سیٹ 2 ملنے کا چانس ہے, فضل الرحمان صاحب کو ایک ٹکٹ ملنے کا چانس ہے, نون لیگ کو بھی یہاں پر 2 سے 3 سیٹوں کے اوپر وہ جو ہے وہ ان کا چانس موجود ہے. تو اس طرح سے یہاں پر زیادہ تر 80 سے 85% جو سیٹس ہیں وہ بہرحال وہ پاکستان تحریک انصاف کے ابھی تک ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ یہاں پر جیت جائیں گے. باقی آگے انشاءاللہ پھر چلتے ہیں, اور ولاگ جو ہے اس کو اسی طرح سے پورے پاکستان کے ایریاز کی ہم کور کریں گے. میرے ساتھ رہیے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.